अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। ये क्या हुआ? अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने खुलकर कह दिया। उन्होंने कहा कि इस्राइली लॉबी सरमाया लगाकर ईरान के खिलाफ जंग को हवा दे रही है। अमरीकी सदर तो बार बार ईरान पर बमबारी करवा रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन जेडी वैंस ने यह भी कह दिया कि ये मसले का हल नहीं है। ईरान के साथ मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, सफारतकारी में है। पाकिस्तान सालिस है। और आज भी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में कह दिया कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी फ्रीकैन चाहें वो लॉजिक ऑफ एस्केलेशन से निकल कर अगर लॉजिक ऑफ डायलॉग की तरफ आना चाहें तो पाकिस्तान हाजिर है। लेकिन सलामती कौंसिल में अमेरिका ने चीन पर भी इल्ज़ामात लगा दिए कि चीन ईरान को सेटेलाइट इमेजरी फराहम कर रहा है। चीन की बात आई है तो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब आज चीन पहुँचे हैं। वो चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे। ज़ाहिर है दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ रीजनल सिचुएशन भी ज़ेर बहस आएगी। और पाकिस्तान में सेहत के शोबे में चीन के साथ B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस कल शुरू हो रही है। चीन के जो मामलात होंगे उन पर बात करने के लिए चीन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर एक्सेलेंसी खलील हाशमी साहब से हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दो अहम शख्सियात अमेरिका और ईरान के जंगी मामलात पर हमारे रूबरू हैं। जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब, जनाब जौहर सलीम साहब, दोनों साबिक खारजा सेक्रेटरीज़ हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, ये फरमाइए कि नायब सदर जेडी वैंस ने खुल के कह दिया कि इस्राइली लॉबी फंडिंग कर रही है, पैसे दे रही है, इसराइल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस जंग को हवा दे रहे हैं। ये आप कैसे देखते हैं कि अब जेडी वैंस खुलकर सामने आ गए? ये देखिए, जब से इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी की है और वेस्ट बैंक से भी खबरें आ रही हैं कि उन सेटलर्स के गैंग्स हैं जो हरासा करते हैं वहाँ फ़लस्तीनियों को, बमबारी करी जा रहे हैं जनूबी लेबनान में भी, और इंसानों को रोज निगल रहे हैं उनके बम। तो ऐसे में ये पहली बार हुआ है कि जहां सारी दुनिया इसराइल के मुतालिक बोल रही थी, अब अमेरिका में भी आवाजें उठने शुरू हो गई हैं। और अवामी सतह पर तो पहले से बहुत सारी आवाजें उठ रही थी, लेकिन उनकी हुकूमती अहलकार और उनके कांग्रेस के अरकान नहीं बोला करते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वहां बातें होना शुरू हो गई। और ये भी चंद दिन की बात है कि एक बहुत ही पहुंचा हुआ अमरीकी मुझे बता रहा था कि जूइश लॉबी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है रिपब्लिक के ऊपर के ताकि वो इलेक्शंस अपने मिड टर्म के जीत सके। और देखें कि जैसे ही ये मुझसे बात को 3 दिन पहले पहुंची है और आज जेडी वैंस बाकायदा उसको एक किस्म का तस्दीक कर रहे हैं उस बात की कि ये पैसा लगाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, जूइश लॉबी की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल जो इसराइल के जो की कदर मंजिलत गिरी है वो अमेरिका की अवामी सतह पे, नौजवान सतह पर है, यूनिवर्सिटियों में। और वो लोग पत्थर लेकर निकल आते हैं फलस्तीन के, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका को आगे लगाया हुआ है। और ये किसी आकार कौम के लिए मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं होती। तो मुझे लगता ये है कि अब इसराइल का जो चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होता जा रहा है पूरी दुनिया पे भी और अमेरिका के अंदर भी। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अब फिर अमेरिका में ये सोच आएगी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कि ये जो था, ये इसराइल जो हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही थी वही बादल है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा जो भी हालिया फ्लेयर अप है, इसके बाद दोबारा MOU के ऊपर सारे वापस आएंगे। जी जौहर सलीम साहब, आप कैसे देखते हैं? इसका एक और एंगल भी बनता है कि सदर ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि आइंदा हफ्ते हम फिर तबाही फेरेंगे। जेडी वैंस कह रहे हैं कि मुज़ाकरात और सफारतकारी ही मसले का हल है। तो क्या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम तकसीम देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये तो गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी भी हो सकती है ना, कि एक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और साथ साथ जाहिर है वो एक कोर्सिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अच्छा, इजराइल के रोल पर देखें, मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था
کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جب لابیز ایکٹیویٹ کریں گے تو وہ بالکل پیسہ بھی استعمال کریں گے، اور کانگریس کے اندر اور اکیڈیمیا میں اور فائنانس میڈیا میں ہر جگہ جو ان کی لابیز ہیں ان کو ایکٹیویٹ پوری طرح سے کریں گے. اور اب تو ظاہر ہے کہ جے ڈی وینس نے بھی کہا، اور ان کے کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں جے ڈی وینس کا فیوچر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آگے بھی تو ہے، جی ہاں وہ تو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے، ایگزیکٹلی. تو وہ اس طرح تھوڑا سا اپنا ایک وہ بیچ میں تھوڑی سی انفرادیت بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل اوور شیڈو نہ ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز. تو وہ ایک پہلو ہے اس میں. اچھا، جہاں تک اب اس سچویشن کا تعلق ہے تو میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس میں ایران کی جو سیاست ہے داخلی وہ، امریکہ کی داخلی سیاست وہ، اور اسرائیل کی داخلی سیاست، تینوں ہی اس پہ اثر انداز ہوں گے. ابھی معاملہ جتنا بگڑا ہے اس پہ بھی میں نے کل ہی کہا تھا کہ دیکھیں جب یہ ابھی ہو 1 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ہو، جب معاملات دوبارہ مذاکرات کے، اور کہیں نہ کہیں تو مذاکرات کی طرف آنے ہی پڑیں گے نا، اس لیے کہ ایونچولی تو مسئلہ ادھر ہی حل ہوگا، لیکن اس سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا انسٹیبلٹی اور کیوس تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت جب بھی یہ واپس بات مذاکرات پہ آئے گی تو یہ جو ایم او یو اس وقت ہے یہ ایک بیسس بن سکتا ہے نیگوسیشنز کی. تو اس کی وہ اہمیت جو سی ہے، ابھی میرے خیال ہے کل یا پرسوں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا، وہ والی اہمیت، اور بالکل اعزاز صاحب نے بھی جو ہے جو ہے ظاہر ہے انہوں نے بھی کہ اس وقت جو ہے اس کی پھر اہمیت یہ رہے گی کہ یہ بالکل بیسس رہے گا. اعداد احمد چودھری صاحب یہ فرمائیے، جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی انہوں نے بڑی اچھی بات کی جوہر سلیم صاحب نے، صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی کچھ سیٹسفائنگ بات آئی ہے یا جیسچرز آئے ہیں، جیسے انہوں نے خبر کے مطابق امریکہ سے خبر آئی، اسرائیل سے کہا ہے کہ لبنان سے آپ فوجیں نکالیں کیونکہ اس سے بہت کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ایران کے لیے کوئی پازیٹیو جیسچر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لبنان تو ایران کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایم او یو میں تو ایران نے شروع سے یہ واضح کر دیا تھا کہ پہلا نقطہ آغاز ہوگا، گویا لبنان میں سیز فائر ہوگا، آگے چلیں گے. شروع میں تو جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں نے اسرائیل کو یہ بڑی سرزنش کی کہ آپ نے یہ کیوں کام کیا ہے، لیکن پھر بعد میں جب جوئش لابی ایک دم سے ایکٹیو ہوئی تو مجھے صدر ٹرمپ تھوڑے بے بس نظر آئے، کیونکہ تو بالکل رک نہیں رہے تھے. اب چونکہ جے ڈی وینس سے انہوں نے یقیناً یہ خود بھی کہا ہوگا، آپس میں پہلے ڈسکس کیا ہوگا پبلک سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، کہ تو پھر ہمیں آشکار کرنا ہوگا جوئش لابی کو، کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ وہ صرف ریپبلکنز کو پیسے نہیں دے رہی، وہ ڈیموکریٹس کو بھی دے رہی ہے، تاکہ جو جیتے وہ ان کے ہاتھ میں ہو، ان کی پاکٹ میں ہو. یہ بھی دیکھیں نا، ایک اچھی قوم کے شایان شان نہیں ہوتا. ایران نے حملے کیے مختلف ٹینکرز پر جن میں سعودی اور قطر کا بھی تھا، تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسی ہارڈ لائنر قوتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہی ہماری اصل نجات ہے، اس کو ہم نے، اس لیوریج کو ہم نے کبھی نہیں جانے دینا اپنے ہاتھ سے، اور جتنا ٹائم وہ اس کے اوپر لگائیں گے اتنا نیوکلیئر فائل دور ہوتی چلی جائے گی. وہ ابھی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اپنی آپشنز کھلی رکھ رہے ہیں. جوہر سلیم صاحب، ہم نے پیٹرن یہ دیکھا کہ ماضی میں ان 2-4 مہینوں میں زیادہ ایسکیلیشن ہوئی تو پاکستان کی لیڈرشپ خود آگے بڑھی، ایک پرو ایکٹیو کردار ادا کیا. ابھی جب دفتر خارجہ یہ کہے کہ جب ان کو ضرورت ہوگی وہ آ جائیں، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے انٹرمیڈیری تو ہم بالکل بنے، اور ہم چاہتے ہیں امن، اور ہم بالکل ڈائیلاگ کی طرف ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی خواہش بھی تو ہونی چاہیے اس میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ابھی ہو کیا رہا ہے، ہرمز ابھی تو نیوکلیر پہ تو بات ابھی ہوئی نہیں ہے، ہرمز پہ ہی اتنا زیادہ یہ مسئلہ کیوں بن گیا، کیونکہ شروع سے ایران یہ ٹون سیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جی یہ جو پہلے ان کا کنٹرول ہے اس کو انہوں نے نہیں چھوڑنا. اب امریکنز یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو جب اتنی چیزیں دے دی ہیں، بلاکیٹ بھی اٹھایا ہے، ریلیف بھی دی ہے، ان کو ایسٹس بھی ان کے انفریز کر رہے ہیں، $300 بلین کی فنڈنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. پھر یہ نان اگریشن پیکٹ کہتے تھے، ہم نے کلاس 1 میں وہ بھی ڈال دیا ہے، کلاس 2 میں جو ہے نان انٹرفیئرنس بھی ڈال دی ہے کہ جی رجیم چینج کی کوشش نہیں ہوگی. جب اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں تو کم از کم ایک چیز پہ ایران دے. تو میں سمجھتا ہوں، لیکن ایران کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں اس وقت وہ جو ہے، کیونکہ وہاں پہ تو یہ نیریٹو بک چکا ہے نا کہ جی ہم تو مکمل فتح ہے ہماری، بلکہ وہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کیوں نیگوشیشن کر ہی کیوں رہے ہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے.
صاحب کی. اچھا تو اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، پھر یہ دوسرے ملکوں میں کیوں حملے کر رہے ہیں؟ میں آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب، صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے ان کا انفراسٹرکچر انرجی والا تباہ کریں گے، ہم ان کی پلیں تباہ کریں گے. صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم عملی اقدامات سے جواب دیں گے. عملی اقدامات ہم نے دیکھے کہ وہ کویت میں، اردن میں، بحرین میں وہ حملے کر رہے ہیں، کہتے تو ہیں امریکن انسٹالیشن پہ، لیکن یہ کسی طرح ہم کوئی خدا نخواستہ ریجنل وار کی طرف تو نہیں جا رہے اسی ریجن میں. دیکھیں وہ ریٹیلیشن ظاہر، اب مسئلہ کیا ہے اس میں کہ اگر امریکہ یہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اسکلیشن کے ایک بالکل ڈفرینٹ لیڈر پہ جا رہے ہیں نا. اچھا اس کے جواب میں جب ایران کرتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ وہ اسرائیل پہ تو کرتے نہیں ہے، وہ ان کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے گلف کنٹریز کے اوپر ہٹ کرنا. جب جنگ ہوئی تھی تب بھی 85% میزائلز اور ڈرونز تو وہ گلف کنٹریز پہ گرے تھے، اسرائیل پہ تو صرف 15% گرے تھے. تو نقصان تو طرف مسلمان ملکوں کا ہی ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے ایران میں کہ اس میں اسرائیل تو بڑا خوش ہوگا اگر دونوں طرف نقصان ہوگا، گلف میں بھی ایران کے اندر. تو اب اسرائیل تو وہ تو یہی چاہتے ہیں، اسی لیے تو یہ سارا کچھ لابی کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر جو پریگمیٹسٹ ہیں جو اس وقت سائڈ لائنڈ ہو چکے ہیں، جس طرح صدر پزشکیان ہے یا عباس اراغچی ہیں، ایون کالیباف جو ہے وہ تھوڑے ڈیفینسو ہو چکے ہیں، وہ تھوڑا سا زیادہ ذرا وہ ہارڈ لائن باتیں کرنے لگے کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی اپنا سیاسی مستقبل عزیز ہے. تو باقی سارے جو ہیں باقر ذوالقدر یا محسن رضائی یا احمد واحدی، وہ تو سارے ہیں ویسے ہی پہلے سے ہی جو ہے تھوڑی ہارڈ لائن پوزیشن انہوں نے لی ہوئی تھی. اور پھر یہ جو قدس بریگیڈ کے کمانڈر ہیں اور باقی سب، تو وہ ایون مجتبیٰ خامنہئی کی آپ کو یاد ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی مذاکرات کے شروع کرنے سے پہلے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل نہیں کرنا چاہتا مذاکرات، لیکن میں صدر پزشکیان کے کہنے پہ کر رہا ہوں. تو اس لیے اس ماحول میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ایران میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بات زیادہ ایک ڈفرینٹ لیول آف ایسکلیشن پہ چلی جاتی ہے تو اس میں نقصان ایران کا ہوگا یا پھر گلف کنٹریز کا ہوگا. ایگزیکٹلی مسلم ممالک کا نقصان ہوگا اور اسرائیل، آپ نے درست فرمایا، خوش ہوگا. اعزاز احمد چودھری صاحب، پاکستان نے 2015-16 میں یمن کرائسس آیا، یہی ہوتی باغی آئے تو پاکستان نے اس وقت عرب الائنس کا ساتھ نہیں دیا تھا. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا سعودی عرب بھی ناراض ہوا، خصوصاً یو اے ای بھی ناراض ہوا. آج دفتر خارجہ میں ایگزیکٹلی جو کل پرسوں اٹیک ہوا جس کی وزیر اعظم نے مذمت کی حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب میں، یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کی تو اب اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ ہم کمیٹڈ ہیں سعودی عرب کے ساتھ اپنے اس ایگریمنٹ کے تحت. اب جب کہ پاکستان یہ بات کرتا ہے حوثی باغیوں کے خلاف، تو کوئی ریئلائزیشن ہے کہ 2015-16 میں غلط فیصلہ کیا گیا تھا؟ دیکھیے بہت مختلف وقت ہے. اچھا، اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان جو ہے اس کا جو نقطہ نظر اس وقت یہ تھا کہ کسی تیسرے ملک میں اگر کوئی میزائلز فائر کیے جائیں گے ہم اس کا شریک نہیں بنیں گے. ہم نے پوری عرب اسپرنگ میں کسی ایکسٹرنل فورس سے رجیم چینج کا ایجنڈا نہیں فالو کیا. تو وہ اور وقت تھا. اب ایسا ہے کہ اب ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. اس حوالے سے اب پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا. اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی جارحیت ہوتی ہے وہ کیسے کیا جائے گا، کیسے اس کو مانیٹر کیا جائے گا، کیسے کا، یہ تو نیچرلی جو ہمارے اہلکار ہیں جو اس کے ساتھ متعلق ہیں وہی فیصلہ کریں گے. سر میری گزارش یہ ہے کہ جیسے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے گلف کنٹریز میں، اور ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ایران کو سوچنا چاہیے. اب ہوٹیز کے بارے میں جو حوثی باغی ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا لنک ایران سے ہے، میسائلز ایران فراہم کرتا ہے ان کو جو سعودی عرب میں داغ رہے ہیں. تو پھر پاکستان کے لیے کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیں اب سعودی عرب اور یمن کی یا حوثیز کی اس وقت باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے. سعودی عرب نے بھی جا کے ان کے اوپر فائرنگ کی اور انہوں نے جوابی فائر کیا ہے. اب اس دوسری جنگ میں تو ہم شریک نہیں ہونے لگے. پاکستان نے تو جب سعودی عرب کے اندر جو امریکی اڈوں پر ایران کا حملہ ہوا تو ہم نے اس وقت بھی ہم نے کوئی سعودی عرب کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ اب ہم آئیے جنگ میں کود جائیے.
सऊदी अरब का मफाद है वो ये है कि उसको जंग से बचाया जाए, और मेरा ख्याल में उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। और आपने अभी जो जौहर साहब से पूछा कि क्या कोई रीजनल वॉर हो रही है या उस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे, अच्छा। बिल्कुल रीजनल वॉर की तरफ कोई नहीं। हम्म। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी, ये शुरू में जब हुआ तो लोग कहते लो जी पाकिस्तान तो जंग में कूदा ही कि कूदा, नहीं कूदा, कोई जरूरत नहीं है। और आपने ये देखा कि इतने महीने जब मेरी ईरान की तरफ से मिसाइल आए खलीजी रियासतों पर तो कोई जवाब नहीं गया, किसी ने कोशिश नहीं की कि उस जंग, क्योंकि सबको पता है कि उस जंग के नतीजे में पूरा खलीज जो है सब का सब भस्म हो जाएंगे और वो इसराइल की फतह हो जाएगी। अब ऐसे में इस वक्त तो हालत यह है कि इसराइल जो है उसको तो बाकायदा उसका कद नीचे हो गया था, और ये ईरान अगर इन टैंकर्स पे हमले ना करता जी हाँ, तो इसराइल और अमेरिका के दरमियान फासला बढ़ रहा था और बढ़ता रहता। अब किया ईरान ने ये काम, ये तो जाहिर बात है कि इसके ऊपर वो ईरानी खुद बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि उनकी दाखिली सियासत ने ये मजबूर किया कि हम ये काम करते रहे, वरना नजर तो ये आ रहा था बेहतर कि आपको पूरा एमओयू मिल गया है, खलीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरेंजमेंट्स करने का भी हक आपको मिल गया है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए राहें खुल रही हैं, सैंक्शन उठ रही हैं, आप अपना तेल बेच सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हिकमत है कि वो कर रहे हैं, इसके बारे में आप जरूर सोच विचार कर सकते हैं, ईरानी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख्याल कोई ना कोई ऐसी बड़ी वजह है कि वो ये नुकसान बर्दाश्त करके भी ये काम कर रहे हैं। यकीनन कोई ना कोई उनके जहन में ऐसी बात होगी, कोई ऐसा सिलसिला होगा जिसके लिए वो नहीं चाहते हैं कि तवज्जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटकर बाकी जो एमओयू पे जाए। जी एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, वो जो भी उनके अंदर फीलिंग हो, जैसे आपने अभी पहले फरमाया कि वो समझते हैं हम जीत चुके हैं, हमें फतह मिली है, लेकिन कुछ और भी वो सोचते हैं। स्पीकर कालेबाख ने कहा कि जी अमेरिका ईरान को तकसीम करना चाह रहा है। वैसे बड़ी ताकतें, कोरियाज अभी तक डिवाइडेड हैं, कश्मीर का डिस्प्यूट अभी तक मौजूद है, तो ईरान के अंदर ये भी तो एक थ्रेट परसेप्शन है ना। देखिए, मैं समझता हूँ दो पहलू हैं इसके। एक तो यह है कि ईरान, जब आप एक नैरेटिव बेचते हैं और उसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं, और वो जो ईरान में बहुत ही शिद्दुमत से वो किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जंग तो हम जीत गए हैं, बहुत कुर्बानियों के बाद एक फतेह बहुत बड़ी हुई है, और अब ये हॉर्मुज़ हमारा है। उन्होंने तो देखे ना पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी भी बना दी कि अब हम इसको चलाएंगे। तो फिर आप उस एक वो जो उस नैरेटिव के हॉस्टेज बन जाते हैं, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा ये, ईरान के अंदर एक पावर वैक्यूम है, क्योंकि अली खमेनाई और फिर सारी ज़ाहिर फ्रंट लाइन उनकी लीडरशिप, फिर इवन सेकंड लाइन में भी बहुत सारे लोग, जब वो उनको असैसिनेट किया गया और नए लीडर्स आए, तो अब जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, मिसाल के तौर पे IRGC अगर है, या जो कुड्स ब्रिगेड है, या जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, या फिर ज़ाहिर सदर है, पार्लियामेंट है, ये सारे, तो वो इस सिचुएशन में सबकी कोशिश होती है। और खास तौर पे क्योंकि देखिए मुज्तबा खमेनाई तो अभी तक सामने भी नहीं आया अवाम के, उनके तो सिर्फ मैसेज ही आते हैं ना, तो उस तरह की उनकी भी पावर कंसोलिडेट नहीं हुई जिस तरह के अली खमेनाई की थी। वो तो उनके ऊपर लास्ट वर्ड तो उधर ही होता था, सब चीजें खत्म हो जाती उधर आके, तो उस तरह की नहीं। बट इसमें ये सारे मुख्तलिफ पावर सेंटर्स जो हैं इस वक्त, वो क्योंकि अपनी पावर को एनहांस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक सेंटिमेंट जो है उससे फिर आप जो है ना उसको आप ज्यादा वो एग्जैक्टली कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो अपनी पावर कंसोलिडेशन में एक दूसरे से बढ़ के वो ये शो कर रहे हैं कि हम एक नेशनलिस्ट हैं, ये हम बड़े नेशनलिस्ट हैं। ऐसे ही नहीं होता है कि देखें IRGC एक चीज कर देता है। इस तरह कई बार हुआ कि अब्बास अरागची ने एक ऐलान किया, IRGC ने उसके अगले दिन उसके बिल्कुल उलट कर दिया, और बल्कि उसके बाद उनका मजाक तक उड़ाया गया कई मौकों पे। तो वो आपको साफ नजर आता है कि जो अंदर वो पावर वैक्यूम है, और एक जो इस वक्त एक टसल चल रही है डिफरेंट पावर सेंटर्स में, उसकी वजह से इस वक्त एक टैक्टिकल अप्रोच बनी हुई है ईरान में, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। एजाज अहमद चौधरी साहब, इसी नुक्ते को आपके सामने रखता हूँ कि दुनिया पूरी चाह रही है कि हुर्मुज़ खुला रहे, चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका तो खैर वहाँ उसकी तो शर्त ही यही है, तो फिर ईरान पूरी दुनिया को नाराज़ कर रहा है। जी, जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि वहाँ पे शायद जो पासदाराने इनकलाब इस्लामी हैं उनका नुक्ता नज़र ये है कि जंग तो हमने जीती है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर आज हमने अपना कब्जा छोड़ दिया
تو آئندہ ہم کبھی اس کو نہیں لے سکیں گے. یہی ہماری مین لیوریج ہے. ہمارے پاس کوئی اور گارنٹی نہیں ہے, کوئی اور ملک آ کے ہمیں گارنٹی نہیں دے سکتا سوائے ہمارا ان پانیوں پر کنٹرول رہے. اب اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی نا جی. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آپشن جو ہے وہ کاسٹ فری ہو جائے. ان کے لیے قیمت پڑے گی. اپنا تیل بھی مشکل سے بیچیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کے جہاز تو نہ جانے دیں ایسے ہی اور چلے جائیں. امریکہ تو کی بھی بات کر رہا ہے, وہ ان کے جہازوں پہ گویا وہ اپنا تیل بھی نہیں بیچ سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ان کی اپنی بھی اقتصادی حالت خاصی دگرگوں ہے, وہاں پہ بھی کافی مشکلات ہیں. تو اگر وہ یہ پھر بھی آپشن کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں کوئی ایسی بڑی چیز ہے جو آپ اور میرے نالج میں نہیں ہے. تو ایسی ہے کہ وہ پوری دنیا کو بھی ناراض کر رہے ہیں. دنیا کی اقتصادی حالات بھی خراب ہو جائیں گے, اور شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے خراب ہونے سے اتنا دباؤ پڑے گا امریکہ پہ کہ وہ اسرائیل کو مجبور کر دے گا کہ اس لیبنان سے نکلے. میرا نہیں خیال یہ کیلکولیشن اس طریقے سے چلے گی. اسرائیل نے باقاعدہ ایک اپنا جو چھوٹا موٹا گریٹر اسرائیل بنانے کا پورا منصوبہ کر لیا ہوا ہے. غزہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ویسٹ جو فلسطینی ہیں ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے. ساؤتھ لیبنان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. گولان ہائٹ سیریا کی وہ تو اپنا چل رہا ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کو, میری اپنی تو یہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ ساری دنیا کو ناراض کر کے کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی جس کے لیے یہ سب کام کیا جا رہا ہے. چلیں دیکھتے ہیں پھر یہ بڑی چیز کیا سامنے آئے گی اگلے دنوں ہفتوں میں. بہت شکریہ جناب اعزاز احمد چوہدری صاحب, جناب جوہر سلیم صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان اور چین کے حوالے سے بات کریں گے. ایمبیسڈر خلیل ہاشمی صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند ہے اور سمندروں سے گہری ہے. پاکستان اور چین کے درمیان کل ٹمارو ایک بزنس ٹو بزنس کانفرنس ہو رہی ہے, اور گزشتہ روز 3-4 وزراء نے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی. پھر آج نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی بیجنگ پہنچے. تو اس باہمی تعاون کے حوالے سے اور خاص طور پر خطے کے لیے بھی پاک چین تعاون جاری رہتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے چین میں تعینات ایمبیسڈر ہز ایکسیلنسی خلیل ہاشمی صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ, آپ پاکستان آتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم تھوڑا سا ٹائم آپ سے لیتے ہیں. یہ B2B بزنس ٹو بزنس کانفرنس کل شروع ہو رہی ہے پاکستان اور چین کے درمیان, اس بار صحت کے شعبے میں. تو ہیلتھ کے شعبے میں کیا تعاون ہوگا؟ بہت شکریہ. 3 اس کے جزو ہیں جو ہم B2B کانفرنس کر رہے ہیں. ایک تو ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جڑا ہے بایو ٹیکنالوجی اور پھر ہیلتھ کیئر, اور ان کے نیچے پھر 6 سب سیکٹرز ہیں. میں عام فہم الفاظ میں یہ بتا سکتا ہوں, مثلا ویکسینز جو ہیں, ویکسینز کی ڈیولپمنٹ, ان کی پروڈکشن, یعنی ادھر بنے گی ویکسین. تو ویکسین سب سے پہلے تو انسانوں کے لیے, لیکن جانوروں کے لیے بھی ویکسین, یہ بہت مہنگا کام ہے. تو اس کو ہم پاکستان لانا چاہتے ہیں. چین کے اندر کافی اس کے اندر ایکسپرٹیز موجود ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے شعبوں میں بچوں کو ویکسینز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک مثلا ایک مثال اس کی ہے. دوسری یہ ہے کہ 90% ہم جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس API کہتے ہیں, جو کہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں بہت ساری جنیرک دوائیاں بنانے کے لیے, جو دوائیوں کا خام مال ہے, جی وہ 90% ہم مثلا چین سے امپورٹ کرتے ہیں. اچھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں ہم اس کی لوکلائزیشن کریں, یہاں پہ اس کی آہستہ آہستہ جو ہے مینوفیکچرنگ کریں, بنا سکیں. اچھا یہ فرمائیے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں, بایو ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کس نوعیت کا ہوگا؟ کیا چائنیز کمپنی یہاں پر آ کر اپنی فیکٹریاں لگائیں گی؟ ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے, ہم نے اس کے اوپر کافی کام کیا. تو تقریباً 150 کمپنیاں جو ہیں, جو کل سے 2 روزہ کانفرنس میں 228 پارٹیسپینٹس ہیں اس میں. اچھا. 135 پروپوزلز ہیں اس وقت, جب کہ کوئی 9 ایگریمنٹس ہیں جو آلریڈی سائن ہو چکے ہیں, اور جس کی مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے. ابھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو جیسی کانفرنس کل ہوگی تو آپ کو اس کے مزید چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلیں گی. سو ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں
اس کے اوپر ہم نے کافی محنت کی ہے. ہم نے بہت ساری آن لائن میٹنگز کروا چکے ہیں. ادھر آگے تو فزیکلی انہوں نے ہینڈ شیک کرنا ہے. اچھا یہ ایک چیز اور بھی ہے، گزشتہ روز ہیلتھ منسٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے کیسر احمد شیخ صاحب اور ہارون اختر صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس سے پاکستان کی معیشت میں اضافہ ہوگا. پاکستان کی اکانومی میں کیسے اضافہ ہوگا؟ دیکھیں یہ جو کانفرنس ہے اس میں ہم یہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہے، تو ہم چائنا سے انویسٹمنٹ کو موبلائز کر رہے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ 135 پروپوزلز ہیں تو یہ پروپوزلز اس کی تقریباً آپ سمجھیں کہ 90% وہ پروپوزلز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ سے متعلق. فیکٹری اسٹیبلش کرنا، پلانٹ لگانا، لیبارٹریز بنانا، میڈیکل ڈیوائسز ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، ان کی لوکل مینوفیکچرنگ کرنا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں کوئی نمبر تو نہیں بتانا چاہتا لیکن کافی انشاءاللہ آپ دیکھیں گا، اور میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ ابھی تک یہ 6ٹی ہم B2B چائنا اسپیسیفک انویسٹمنٹ کانفرنس 3 تو ادھر ہو گئیں، 3 چائنا میں ہم نے کی اور یہ تیسری پاکستان میں کر رہے ہیں. پاکستان میں پہلی آپ کو یاد ہے جنوری میں ہم نے ایگریکلچر پہ کی، ایگزیکٹلی، دوسری پھر ہم نے مئی میں ہوم اپلائنسز پہ کی، اب ہم یہ تیسری فارماسیوٹیکل، بایو ٹیکنالوجی اور ہوم یہ ہیلتھ کیئر پہ کر رہے ہیں. تو اس سے انویسٹمنٹ کے آنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے. انویسٹمنٹ کے آنے کا مقصد ہے کہ آپ کے یہاں فارن ایکسچینج. آپ نے 135 پروپوزل یا 150 پروپوزل جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک تاثر ہے عمومی کہ جی بہت سارے ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر چائنا کے ساتھ کہ ایم او یو 100، 150، 200، 300، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. B2B میں آپ کو بتا سکوں، G2G کا ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے. B2B دونوں کے اوپر عمل درآمد بالکل ہو رہا ہے. میں آپ کو نمبرز بتا سکتا ہوں. ہم جو 2 سال میں جو ہم نے ایفرٹ کی ہے، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ یہ 6ٹی کانفرنس ہے، تو 5 کانفرنسز میں ہم نے 550 MOU اس سے زیادہ سائن کیے ہیں. 3 درجن کے قریب جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس ہیں. ہمیں ہر ایک MOU کا پتہ ہے کہ یہ کس سٹیج پہ ہے. اچھا، ہر ایک MOU ٹریکڈ ہے. کچھ جو اس میں مثلا ایسے بھی ہیں کہ جو 5% کے ارد گرد کہ جس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں کہ جس میں انویسٹمنٹ ایکچولی ہو چکی ہے. اچھا، مثلا ویئر ہاؤسز بن گئے ہیں، لوگوں نے اپنے دفتر کھول لیے ہیں، بندے ہائر کیے ہیں، بلڈنگز بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے یہ جو 5 کانفرنسز میں ہم نے $20 ارب سے زیادہ ویلیو کی چیزیں جو ہیں وہ یہ MOUs اور ایگریمنٹ کی مالیت ہے. یہ درست ہے کہ MOU ایک سٹارٹنگ چیز ہے، جی ہاں، لیکن ہمارا کنورژن ریٹ جو ہے وہ کہ کنورژن ریٹ سے مراد ہے کہ MOU سے کانٹریکٹ، MOU سے فیکٹری موبلائزیشن ہے، وہ ہمارا 30% ہے. اچھا، تو یہ میں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ ہر ایک MOU نہ صرف یہ کہ ٹریک ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہینڈ ہولڈنگ ہو رہی ہے. یعنی اگر 100 MOU سائن ہوئے تو 30 پر عمل درآمد ہو چکا ہے. 30 وہ ہیں کہ ہاں جی عمل درآمد ہو چکا. اچھا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چائنا پہنچے آج، اور کل ان کی چائنیز وزیر خارجہ وانگ جی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہے. خطے میں ابھی بھی کشیدگی باقی ہے، ابھی بھی ایران اور امریکہ ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں. تو اس خطے میں امن کے لیے ایک بار پھر دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے، کیا ڈسکس کر سکتے ہیں؟ چین اور پاکستان کی اس معاملے میں، اور جس طرح اور بہت سارے معاملے ہمارے ہیں، بائی لیٹرل ہیں، انٹرنیشنل ریجنل امورز پہ، معاملات پہ ہماری بڑی کلوز مشاورت ہوتی ہے، کوارڈینیشن ہوتی ہے. تو یہ بھی ملاقات جب ہوگی کل صبح طے ہے ملاقات، اس میں یہ معاملات بھی زیر غور آئیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور چین نے اس پہ 5 نکاتی جو ہے تجاویز بھی، 4 نکاتی آئے تھے بھی تھا. تو اس پہ ضرور بات ہوگی. چین کا اپنا جو میں ان کی کیا پالیسی کیا ہے ہرمز کے حوالے سے؟ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے اس کے اوپر بیان دیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ بڑی کاوشوں کے بعد ایک اسلام آباد MOU ہوا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہی زور دیا ہے دونوں فریقوں کے اوپر کہ آپ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کریں، کسی بھی اشتعال انگیز کارروائی سے گریز کریں.
اور جو بھی آپ کے اگر کوئی کنسرنز ہیں تو اس کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس کے ذریعے کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے معیشت کے لیے ملکوں کے لیے مشکلات جو ہیں تیل کی سپلائی بند ہو جائے, 30% تیل گزرتا ہے. چائنا نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن یعنی ثالثی کی ایک تنظیم بنائی تھی, گو کہ ثالث پاکستان بن گیا. اب یہ وائکو پہ سائن ہو رہے ہیں. یہ وائکو پہ سائن, یہ وائکو کیا چیز ہے؟ یہ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن اس کا مخفف ہے وائکو. ٹھیک ہے. اور یہ آرگنائزیشن کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایک بہت اہم ایک موضوع ہے. جی ہاں, ایک بہت بڑی ایک آپ سمجھیں کہ ایک ٹیکنالوجی ہے, فیکٹر بن گیا روزمرہ زندگی میں, روزمرہ زندگی میں, اور اس کے معیشت کے اندر, زراعت کے اندر, ہیلتھ کے اندر, سیکیورٹی کے اندر, ڈیفنس کے اندر, ہر ایک چیز میں کراس کٹنگ ہے. لیکن یہ جو آرگنائزیشن بن رہی ہے اس کا پاکستان سے یا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اس کا جو فوکس ہے وہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہے, کہ ترقی کے کس طریقے سے کیپیسٹی بلڈنگ, ٹریننگ اور باہمی مدد کے ذریعے خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ یا ڈیولپنگ کنٹریز وہ اس ٹیکنالوجی سے کیسے استفادہ کر, صحت کے لیے, زراعت کے لیے, تعلیم کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس کا سارا فوکس اس کے اوپر ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کے بانی ممالک میں ہوگا, اور جس طرح ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور میڈیشن کا آپ نے ذکر کیا اس میں بھی ہم بانیوں میں تھے, اور اس میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسپیشل دعوت پہ جا رہے ہیں, وانگ ای صاحب نے ان کو خود مدعو کیا. چلیں, بہت شکریہ ایمبیسڈر خلیل ہاشمی صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.